अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उर्दू एकेडमी की महाना अदबी महफिल में आप तमाम अहबाब को दिल से खुश आमदीद कहता हूँ। आप अहबाब के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बज़्म की बल्कि हर महफिल की रौनक की हाज़रीन महफिल होते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आज की ये महफिल आम महफिलों से थोड़ी सी हटकर है। वो इसलिए कि हमने सोचा कि हमारे पास जो कुछ मकामी शोरा हैं, उन्हें सुने हुए दिन हो गए, तो क्यों ना उन्हें भी हम मौका दें, उनको सुना जाए। फिर इसके बाद हमारे इस उर्दू एकेडमी के हल्का अहबाब में अवैस जाफरी साहब भी शामिल हुए हैं। आप एक इल्मी और अदबी शख्सियत हैं और बेहद अच्छे शायर भी हैं। मैंने सोचा कि चलो उनसे भी आप तमाम अहबाब को वाकफियत कराई जाए। तो फिर क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम रख लिया जाए जो कि हरचंद कहें कि मुशायरा है, नहीं है। तो बाकायदा मुशायरा तो मैं इसे नहीं कहूँगा, हम अपने दोस्तों को सुनेंगे और उसके बाद गुलाए रंगारंग और तीसरा रंग तगज़ुल में मैं चाह रहा था कि हमारे पास बहुत खूबसूरत गुलूकार अब इस इलाके में मौजूद हैं, तो मैं उनको बारी बारी बुलाऊं। लेकिन देखिए, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया था कि ये सब काम रज़ाकाराना तौर पे होता है और हर दफ़ा रज़ा कारामद नहीं होती, तो इस दफ़ा भी नहीं हुई। ऐन वक्त पर मेरे गुलूकार काफ़ी पीछे हटते चले गए। तो बहरहाल अब जो कुछ भी मयस्सर है वही लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। फिर कबूल तो शर्फ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ख़वातीन हज़रात, आप इसे यूँ समझिए कि ये मुशायरा तो नहीं है, इसलिए मैं किसी को सदर भी नहीं नामज़द करता। हम अपने दोस्तों का, मकामी अहबाब का कुछ कलाम सुनते हैं। तो इस सिलसिले में सबसे पहले आप अहबाब भी शायद नहीं जानते हो, लेकिन हमारे एक उर्दू एकेडमी के बाकायदा प्रोग्राम में शरीक होने वाले जनाब सैयद रेहान मंसूर हैं। रेहान मंसूर खुद भी शायरी करते हैं, तो मैंने सोचा चलो आज उन्हें मौका दिया जाए कि वो थोड़ा अपना कलाम हमें सुनाए, तो हमें भी अंदाज़ा हो कि वो किस तरफ जा रहे हैं और कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो आप तमाम अहबाब की इजाज़त से मैं सबसे पहले सैयद रेहान मंसूर से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम आपकी खिदमत में पेश करें। सैयद रेहान मंसूर गिलानी। बहुत शुक्रिया अर्शद साहब और ताशी साहब, आपका दोनों का, कि आपने मुझे मौका फराहम किया इस खूबसूरत महफिल में शिरकत का। एक अपनी गज़ल पेश करना चाहूँगा कि मतलब अर्ज़ है कि हुस्न पिए जा रहा हूँ मैं। जरा सा ऊंचा बोलिएगा, आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। और नसरीन साहब, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज़ बार बार आ रही है। तो गज़ल पेश करूँगा। शायद ज़हरे जफ़ाए हुस्न पिए जा रहा हूँ मैं। ज़हरे जफ़ाए हुस्न पिए जा रहा हूँ मैं, यूं इश्क से निबाह किए जा रहा हूँ मैं। बहुत यूं इश्क से निबाह किए जा रहा हूँ मैं, और मुझको मिलेगा मेरी वफाओं का कुछ सिला। काफी बड़ा है, खालो ये। नसरीन साहब, आप अपनी आवाज़ प्लीज म्यूट कर लीजिए। मुझको मिलेगा मेरी वफाओं का कुछ सिला, मुझको मिलेगा मेरी वफाओं का कुछ सिला, उम्मीद उनसे कितनी किए जा रहा हूँ मैं। बहुत अच्छी। उम्मीद उनसे कितनी किए जा रहा हूँ मैं, छोड़ूं जो गम का साथ तो तन्हा है जिंदगी। छोड़ूं जो गम का साथ तो तन्हा है जिंदगी। छोड़ूं जो गम का साथ तो तन्हा है जिंदगी, दर्दो अलम के साथ जिए जा रहा हूँ मैं। दर्दो अलम के साथ जिए जा रहा हूँ मैं, और शम्मा भी बाम पर है सरे शाम इंतजार। शम्मा भी बाम पर है सरे शाम इंतजार, क्या क्या तकल्लुफात किए जा रहा हूँ मैं। क्या क्या तकल्लुफात किए जा रहा हूँ मैं। बहुत खूब, बहुत खूब। देखिएगा कि रुए ज़मीं पे जिसकी ना कुछ कदर हो सकी। वाह। रुए ज़मीं पे जिसकी ना कुछ कदर हो सकी।
روئے زمین پہ جس کی نہ کچھ قدر ہو سکی، سوئے فلک وہ درد لیے جا رہا ہوں میں، بہت سوئے فلک وہ درد لیے جا رہا ہوں میں. مقرر ارشاد پھر فتح فرمائیں. روئے زمین پہ جس کی نہ کچھ قدر ہو سکی، واہ. روئے زمین پہ جس کی نہ کچھ قدر ہو سکی، سوئے فلک وہ درد لیے جا رہا ہوں میں. بہت خوب. بہت اچھے سے. اور گھائل ہوں گرچہ ہجر کے کانٹوں سے میں رہاں، گھائل ہوں گرچہ ہجر کے کانٹوں سے میں رہاں، رسم وفا سے لب کو سیے جا رہا ہوں میں، رسم وفا سے لب کو سیے جا رہا ہوں میں، زہر جفائے حسن پیے جا رہا ہوں میں، کیوں عشق سے نباہ کیے جا رہا ہوں میں. بہت اچھا. بہت عمدہ، بہت عمدہ. بہت عمدہ. کیا بات ہے سید ریحان صاحب، بہت اچھے، بہت خوبصورت. زبردست. اور آپ یقین کیجئے کہ کاشی بھائی نے آپ کے شعر پر واہ بولا تو وہ سند ہو گئی کہ شعر اچھا تھا. بہت شکریہ. بالکل بالکل. بڑی بات ہے، بہت شکریہ، بڑی نوازی. تو خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ میرا یہ آپ کو یقیناً میرا یہ خیال پسند آیا ہوگا کہ اگر ہمارے پاس مقامی شاعر ہیں تو انہیں بھی ہم کیوں نہ آپ تمام احباب سے روشناس کرائیں، آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس کیسے کیسے گور نایاب موجود ہیں. بہت شکریہ ریحان صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو خواتین حضرات، یہ محفل گرم ہونا شروع ہو گئی ہے تو اچھی بات ہے. تو آئیے ہم اسی معیار کو برقرار رکھتے ہوئے اب ہمارے پاس ہماری ایک کوہنہ مشق شاعرہ ہماری اپنی ڈاکٹر عائفہ احمد بھی موجود ہیں، جو بھی کمال مہربانی سے اس محفل میں شریک ہو رہی ہیں اور وہ بھی اپنا کچھ کلام ہمیں سنائیں گی. تو میں بہت خوشی سے دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر عائفہ احمد کو. عائفہ صاحبہ تشریف لائیے. جی تھینک یو. سو یہ ایک نظم ہے جو میں نے ابھی جیسے گریجویشن ہو رہی تھی، بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنا کالج ختم کر رہے تھے، تو ایک میری سہیلی کی بیٹی ہے جو ختم کر رہی تھی، اور اس نے مجھے ریکویسٹ کی کہ میں اس کے لیے کوئی نظم لکھوں جس میں نئی نسل کے لیے کوئی میسج ہو، کوئی اچھا سا نصیحت بھی ہو لیکن کوئی اچھا میسج بھی ہو. تو یہ امید ہے کہ آپ لوگ پسند کریں گے. تم ہی سے ہے امید سحر، اس رات کا روشن کل تم ہو. تم ہی سے ہے امید سحر، اس رات کا روشن کل تم ہو. ہیں تم سے جڑی کئی تعبیریں، اس قوم کا مستقبل تم ہو. تم چاہو تو روشن کر دو اندھیر دلوں کی تاریکی، تم چاہو تو بن جاؤ دوا نفرت سے بھرے بیماروں کی. بہت اچھا، بہت ہی اچھا. تم چاہو تو روشن کر دو اندھیر دلوں کی تاریکی، تم چاہو تو بن جاؤ دوا نفرت سے بھرے بیماروں کی. آواز بنو ان لوگوں کی جو چپ کا کڑوا گھونٹ پیے، بے یار کھڑے ہونٹوں کو سیے، سب خاموشی سے سہتے ہیں. اس میں نے تھوڑا اس کا جیسے بلینگ ہوتی ہے نا کالجز اور سکولز میں، اس کی طرف سے یہ لکھا ہے. آواز بنو ان لوگوں کی جو چپ کا کڑوا گھونٹ پیے، بے یار کھڑے ہونٹوں کو سیے، سب خاموشی سے سہتے ہیں. واہ، بہت خوب، بہت خوب. پرواز بنو ان بازوں کی جو اپنے زور بازو پر گر اڑنا سیکھ بھی جائیں تو پر ان کے کاٹے جاتے ہیں. اس پہ غور کیجیے گا. یہ میں نے کچھ ہمارا جو پاکستان کا کلچر ہے اس میں خاص طور پہ جو مجھے لگتا ہے ایز اے وومن، میری جو اپبرنگنگ ہوئی وہاں پہ اور اس کلچر میں میں بڑی ہوئی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری لڑکیوں کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. اور شکر ہے کہ میرے خاندان میں میرے امی ابو نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا، لیکن میں نے بہت سارے اپنے آس پاس لوگوں میں یہ دیکھا ہوتے ہوئے. تو ایک بار پھر پڑھوں گی اس کو. پرواز بنو ان بازوں کی جو اپنے زور بازو پر گر اڑنا سیکھ بھی جائیں تو پر ان کے کاٹے جاتے ہیں. کہنا آساں کرنا مشکل، راہ حق پر چلنا مشکل. کہنا آساں کرنا مشکل، راہ حق پر چلنا مشکل ہے. یہی میری دعا
अपने है ये मेरी दुआ अपने रब से, रखे तुमको सदा राहे हक पर। अब ये अगली एक दुआ है। हमदर्द हो दिल पुख्ता हो कदम, तुम जैसे एक हैं लाखों में, तुम ही से है उम्मीद सहर, इस रात का रोशन कल तुम हो। तुम ही से है उम्मीद सहर, इस रात का रोशन कल तुम हो। बहुत उम्दा। बहुत बहुत और अता कीजिए। एक और नज़्म है, मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, लेकिन ये मुझे लगता है काफी लोग इससे रिलेट कर पाते हैं। ये मैंने एक शादी में पढ़ी थी नए कपल के लिए, और इसमें जो मैसेज है वो बहुत सारे लोग जिनकी शादियों को में भी 10-20 इयर्स गुजर चुके हैं वो भी इससे रिलेट कर पाते हैं। इसका उन्वान है वो कुछ लम्हे। मतलब अगर मेरी शादी को 20 साल से ज्यादा हो चुका है तो मेरे लिए नहीं है। वेल इट डिपेंड्स, आप अगर रिलेट कर सकते हैं तो दैट्स गुड। इसका मतलब है कि अभी भी जान है शादी में। इट्स मुझे ऐसा लगता है इट्स काइंड ऑफ अ रिमाइंडर कि जैसे जब आपकी कोई भी रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, शादी हो, जब आप बहुत साल गुजर जाते हैं तो आप फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं एक दूसरे को। तो ये एक रिमाइंडर है कि आपको इस पे मेहनत करनी पड़ती है और अपने आप को उसको कोशिश करनी पड़ती है। तो इसका उन्वान है वो कुछ लम्हे। बहुत अनमोल होते हैं जवानी के वो कुछ लम्हे, खुदा जब दो दिलों में एक सी उल्फत जगाता है, निगाहों की तलब फिर रूह तक परवाज करती है, नजारों में इशारों में वही चेहरा समाता है। ये लम्हे ही तुम्हारी जिंदगी के असल मोती हैं, इन्हें खोने नहीं देना, बहुत संभाल कर रखना। कभी कोई गलत फहमी तुम्हारे बीच आ जाए, सुबह से शाम तक एहसास से बेजारी जो छा जाए, पुरानी एक अलमारी के किसी तारीक कोने से, यादों के कटोरे से ये लम्हे ढूंढ कर लाना। पड़ी हो धूल जो उन पर, हौले से झटक देना, नई एक रोशनी देना, इन्हें फिर जिंदगी देना। ये लम्हे ही तुम्हारी जिंदगी के असल मोती हैं, इन्हें खोने नहीं देना, बहुत संभाल कर रखना। बहुत संभाल कर रखना। बहुत उम्दा। बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा आयफ्रा। आप, मुझे पता है आपको कहीं जाना भी है, लेकिन आप हमारी दरख्वास्त को तशरीफ लाएं, बड़ी नवाजिश। और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह आती रहिएगा, हमारी महफिल की रौनक बढ़ती रहेगी। बहुत शुक्रिया। जरूर। बहुत मेहरबानी। तो अब हम आगे चलते हैं। मुझे इस वक्त मैंने चेक नहीं किया, लेकिन सलमान सिद्दीक साहब आप मौजूद हैं? लगता है कि सलमान सिद्दीक साहब अभी तक नहीं आ सके। सलमान सिद्दीक जी, सलमान सिद्दीक साहब इस वक्त डेलावेयर में हैं और उनसे थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी। वो आ तो रहे हैं लेकिन शायद थोड़ी देर हो गई, तो कोई बात नहीं, हम रुकते नहीं हैं, तो हम आगे चलते हैं। तो आगे अब हमारे पास इस महफिल में शायर तो हमने 4 ही बुलाए थे, तो हमारे चौथे शायर जो कि तरतीब के हिसाब से आज तीसरे बन रहे हैं, हजरत जनाब अवैस जाफरी साहब हैं। अवैस जाफरी साहब उर्दू अकेडमी में हाल ही में शामिल हुए हैं और उनसे बातचीत रही, खत किताबत रही, तो हमें अंदाजा हुआ कि आप माशाल्लाह बड़ी इल्मी और अदबी शख्सियत हैं, शायर भी हैं। और अवैस साहब, मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप थोड़ा सा अपना पस मंजर भी बताइए कि आपने यहाँ शेर अदब की तरवीज के लिए क्या काम किया और कब से आप ये सब कुछ करते हैं, और उसके बाद फिर आप अपना कलाम अता कीजिएगा। तो बड़ी नवाजिश जनाब अवैस जाफरी साहब। मदू करने के लिए मुझे शेर अदब से का तालिब इल्म बहुत ही बचपन से हूँ मैं, और यहाँ सिएटल जब आया तो मैंने यहाँ अदबी महफिल की बज़्म अदब वाशिंगटन की बुनियाद रखी, और फिर हमने यहाँ पे बैनुल अक़वामी मुशायरे कराए। अलीगढ़ ओल्ड बॉयज़ के वसीले से जो लोग शुरा वाशिंगटन DC में आते थे, हम उनको यहाँ बुलाते थे, और ये तकरीबन 10 साल तक सिलसिला जारी रहा। और बस यही मामूली सी खिदमत मैंने अदब की करने की कोशिश की, और मेरे ख्याल से और कोई मेरे मुताल्लिक़ काबिल जिक्र बात नहीं है। सर, ये आपकी कसरे नफ्सी है, इतना तो मुझे आपकी तहरीरों से अंदाजा होता है। बहुत
بہت احسان. آپ کی اگر مجھے اجازت ہو کچھ کہنے کی ارشاد سر. تو آپ کی مشاعروں کی نظامت بہت خاصے کی چیز ہے، اور خصوصاً منظوم نظامت مشاعرے کی میرا نہیں خیال کہ آپ نے کسی اور کو منظوم نظامت کرتے کبھی سنا ہوگا. بے شک بے شک. بہت شکریہ راز صاحب. اگر احباب آپ کو یاد ہو کہ ہمارا پچھلا پروگرام خمار بارہ بنکوی پہ تھا، خمار بارہ بنکوی کو بلانے کے لیے اویس جعفری صاحب نے ایک چھوٹا سا قطعہ دو اشعار 4 مصرے لکھے تھے اور وہ پڑھ کے سنائے گئے تھے. آپ احباب کو اگر یاد نہ ہو تو ہم درخواست کریں گے کہ آپ وہ اویس صاحب پھر سنائیے. تاشی بھائی نے بھی جس منظوم نظامت کا ذکر کیا اس کا آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ اندازہ ہوگا. اویس صاحب. اچھا، اس وقت میں تلاش کرتا ہوں، اسے سنا دوں گا انشاءاللہ. اقبال نے ایک بڑی طویل نظم لکھی ہے، اس کا عنوان ہے ذوق و شوق. اس میں کچھ اشعار ان کے فلسطین میں کہے گئے تھے، اس میں کچھ اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی ہیں. مثلا جیسے کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فخر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. تو اسی پہر میں اسی زمین میں نے ایک نعت کہی ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کیا بات ہے ارشاد. کیسی زمین میں کیا نعت نبی کا انتخاب، کیسی زمین میں کیا نعت نبی کا انتخاب، قریہ دل پہ چھا گیا کیف و سرور کا سحاب. آپ کے شہر علم ہیں، شہر کا در ہیں بو تراب، آپ کے شہر علم ہیں، شہر کا در ہیں بو تراب، کھولیے مجھ فقیر پر علم کا آگہی کباب. وہ جو حکیم شرق ہے نبض شناس عہد ہے، وہ جو حکیم شرق ہے نبض شناس عہد ہے، اس کی اساس شعر سے میں نے کیا ہے اکتساب. اور نبض حروف صوت میں عشق اگر ہو موج زن، نبض حروف صوت میں عشق اگر ہو موج زن، حسن ہنر بھی کامراں حسن ادا بھی کامیاب. نوازش. اور حق جو مجھے عطا کرے جوش جنوں کا سوز و ساز، حق جو مجھے عطا کرے جوش جنوں کا سوز و ساز، میرا درود ہو قبول میرا سلام باریاب. ایک شعر اللہ رحمائی کے خیمہ جام روشنی آپ کے نقش پاک فیض، خیمہ جام روشنی آپ کے نقش پاک فیض، آپ ہی میرے ماہتاب آپ ہی میرے آفتاب. کہ میرے وجود کا صدف حسن گوہر سے ہے تہی، میرے وجود کا صدف حسن گوہر سے ہے تہی، صدقہ خاک کے پاس آپ دیجئے اس کو آبتاب. اور گوشہ چشم فیض سے میری طرف بس ایک نظر، گوشہ چشم فیض سے میری طرف بس ایک نظر، تاکہ کتاب زیست کا اس سے کروں میں انتصاب. اور آپ کا دامن اما حشر میں میرا صاحباں، آپ کا دامن اما حشر میں میرا صاحباں، میری خطائیں بے شمار میرے گناہ بے حساب. اور قافلہ ہائے صدق کے لاکھ کتنے ہوئے پیامبر، قافلہ ہائے صدق کے کتنے ہوئے پیامبر، آپ ہیں وجہ کن فکاں آپ پہ ختم انتخاب. اور میں ہوں اویس تشنہ کام، میں ہوں اویس تشنہ کام، آپ ہیں ساقی انام، مجھ کو خم الست سے دیجئے باب آب دیجئے جام آب ناب. بہت شکریہ بہت شکریہ. بہت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت بہت خوبصورت. کیا زبان و بیان میں آپ کی گرفت ہے، اس کا تو اندازہ ہوتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت زبردست. عطا کیجیے سر، محفل آپ کی ہے. اچھا، ایک ایسا ہوا کہ یہ غالباً 1980 کی بات ہے کہ پاکستان کونسل میں راولپنڈی میں فیض صاحب کے ساتھ ایک شام منائی گئی، اور مجھ سے فیض کی شان میں کچھ کہنے کو کہا گیا. مجھے بالکل یاد نہیں اس وقت کہ میں نے کیا کچھ کہا تھا. ایک لطیفہ ضرور یاد ہے کہ میں نے مری میں ایک ریسٹورینٹ تھا، لنٹوٹ ریسٹورینٹ، اس میں ہم لوگ چائے پینے کے لیے جاتے تھے عموماً. تو وہاں ریسٹورینٹ میں ایک گلشن نام میں نے لکھا ہوا دیکھا، گلشن شیشے میں فریم کیا ہوا، فیض کا یہ شعر لکھا تھا اس میں، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے.
تو میں نے اس طرح اشارہ کیا تو جناب فیض نے کہا کہ صاحب جس غزل کا یہ شعر ہے وہ میری نہیں مہدی حسن صاحب کی ہے. اس بات پر لوگوں نے بہت قہقہ لگایا. تو میں نے تعارف کے بعد درج ذیل چند اشعار فیض کی نظر کیے اور انہیں دعوت کلام دی. تو میں وہ شعر آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ کس کی آمد ہے کہ پھر نغمہ سرا بلبل ہے, کس کی آمد ہے کہ پھر نغمہ سرا بلبل ہے, دیکھیے کون پسے پردہ فصل گل ہے. اور کس لیے رقص میں ہے موج صبا سے پوچھو, کس لیے رقص میں ہے موج صبا سے پوچھو, کیوں یہ سجدھج ہے ذرا قوس قضا سے پوچھو, کیوں ہر ایک شاخ نے باندھی ہے یہ رنگین دستار, کیوں ہر ایک شاخ نے باندھی ہے یہ رنگین دستار, کوہ کی باہوں میں کیوں جھول گیا ابر بہار, اور ناقہ دست تمنا ہے تیرا کون سوار, ناقہ دست تمنا ہے تیرا کون سوار, اور کس کے عارض سے ہوا جاتا ہے عالم گلنار, کون لایا ہے سرے شام یہ خوشبو کا پیام, کون لایا ہے سرے شام یہ خوشبو کا پیام, کون آیا ہے میری سمت یہ مہتاب خرام, اور جس سے تعبیر ہے یہ عہد کہیں وہ تو نہیں, جس سے تعبیر ہے یہ عہد کہیں وہ تو نہیں, فن کی اور شعر کی تقدیس کی حرمت کا امی, اور وادی حرف میں ہے جس کی نوا مثل کلیم, وادی حرف میں ہے جس کی نوا مثل کلیم, ہے کراں تاب کراں جس کے قلم کی اقلیم, وہ میسر ہے تو ایک شام سجا لیں ہم بھی, وہ میسر ہے تو ایک شام سجا لیں ہم بھی, وہ جو آیا ہے تو ایک جشن منا لیں ہم بھی, اہل محفل کو مبارک ہو یہ بخت بیدار, اہل محفل کو مبارک ہو یہ بخت بیدار, فیض آتے ہیں سرے بام تکلم ہوشیار. بہت اچھا, اس کے بعد فیض صاحب نے کیا کہا؟ فیض صاحب بڑے مسکرائے, انہوں نے چند ایک غزلیں اپنی سنائیں. ماشاء اللہ, بہت اعلیٰ. یہی وہ منظوم نظامت ہے جس کا ذکر تاجی بھائی فرما رہے تھے. جی بہت احسان آپ کا, بہت واہ واہ. جی اویس صاحب میں اور سناؤں آپ کو؟ جی دیکھیے, تین تو آپ مشکل سے, میں نے آپ کو تین پہ تو راضی کیا تھا. اچھا اچھی بات, ابھی دو ہی ہوئی. اچھا, آپ نے ایک محفل منعقد کی تھی کیفی اعظمی صاحب کی شان میں, جی آپ کو یاد ہوگا. تو میں نے کیفی اعظمی یہاں 1995 میں آئے تھے, 1995 میں. ان کی اہلیہ محترمہ شوکت اعظمی, جناب جاوید اختر, محترمہ شبانہ اعظمی, یہ سب سیاٹل رہے تھے اور ہمارے مہمان رہے تھے. تو بزم ادب نے ان کے اعزاز میں ایک محفل مشاعرے کا اہتمام کیا جس کی نظامت کا اعزاز مجھے عطا ہوا تھا. میں نے کیفی اعظمی صاحب کے تعارف میں ایک نظم پیش کی تھی جس میں وہ اصطلاحات اور الفاظ انتخاب کیے جو کرشن چندر نے اپنے تبصرے میں, اور فیض احمد فیض نے اپنی تقریر میں, اور جناب کیفی اعظمی نے اپنی نظموں میں استعمال کی. تو زبان میری نہیں ہے, زبان کیفی اعظمی کی ہے. تو نظم پیش کر دیتا ہوں جو میں نے ان کے استقبال میں کہی تھی. زخم کی بات ہو یا درد کی تفسیر کی بات, زخم کی بات ہو یا درد کی تفسیر کی بات, بوسہ لب کی ہو یا بوسہ زنجیر کی بات, ہجر کی بات ہو یا ماہی بے تاب کی بات, ہجر کی بات ہو یا ماہی بے آب کی بات, وصل کی بات ہو یا قربت مہتاب کی بات, بانٹ پن لفظوں کو لہجے کو کھنک دی میں نے, لب خاموش کو غنچے کی چٹک دی میں نے, نفرت و بغض و عداوت کے صنم توڑے ہیں, نفرت و بغض و عداوت کے صنم توڑے ہیں, لاکھ مشکل سہی ٹوٹے ہوئے دل جوڑے ہیں, سنگ پھونکا ہے کبھی دی ہیں اذانے میں نے, سنگ پھونکا ہے کبھی دی ہیں اذانے میں نے, دشمنوں کے لیے پھیلائی ہیں باہیں میں نے, تند آندھی میں بگولوں میں جلائے ہیں چراغ, تند آندھی میں بگولوں میں جلائے ہیں چراغ, یاس کے دشت میں امید کے مہکائے ہیں باغ, اور ظلمت شب میں کبھی جا کے اگائے مہتاب, حسن خودبی کو سکھائے ہیں جنوں کے آداب, اور شہر خوباں کی کبھی جا کے بسائیں گلیاں, شہر خوباں کی کبھی جا کے بسائیں گلیاں, آگہی کی کبھی باتوں میں کھلائیں کلیاں, فصل گل لے کے چلا آیا بیابانوں میں, فصل گل لے کے چلا آیا بیابانوں میں,
پھول مہکائے ہیں تعمیر کے گلدانوں میں وہ رائی ہوں جو منزل پہ قدم رکھتا ہوں، پاؤں کانٹوں پہ شگوفوں پہ نظر رکھتا ہوں، جس میں تعمیر کا سودا ہے وہ سر رکھتا ہوں، رات کی قبر پہ بنیاد سحر رکھتا ہوں، امن کا جس میں تعمیر کا سودا ہے وہ سر رکھتا ہوں، رات کی قبر پہ بنیاد سحر رکھتا ہوں، امن کا اونچا ہمالیہ سے علم رکھتا ہوں، خون دل میں جو نہایا وہ قلم رکھتا ہوں، زندگی اس سے صدا شعلہ بیانی مانگے اور دریا میرے شعروں سے روانی مانگے، کیفی ایک عہد بھی ہوں اور اس کا نمائندہ بھی، کیفی ایک عہد بھی ہوں اس کو نمائندہ بھی، حال و ماضی ہی نہیں شوکت آئندہ بھی۔ بہت شکریہ۔ بہت کیا بات، بہت نواز، بہت کیفی اعظمی خود بھی اپنے بارے میں یہ سب باتیں نہیں کہہ سکتے۔ بہت بہت پسند کیا، یعنی ان کی اہلیہ شوکت اعظمی خاص طور پہ بہت ہی متاثر ہوئی نظم سے۔ جی کیفی ایک عہد بھی ہوں اور اس کا نمائندہ بھی، بڑی خوبصورت بات کہی آپ۔ بہت شکریہ جی ماشاءاللہ، بہت اچھے بہت اچھے، واہ واہ۔ جی سر اویس صاحب، کافی ہے میرے خیال میں، آپ کی مرضی ہے، نہیں میرے خیال سے اور دوسرے شعراء کو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ شاعر ہمارے پاس اب صرف ایک ہی ہیں جو سلمان صدیقی، اگر آگے ہوں گے تو میں انہیں بلاؤں گا، لیکن آپ کچھ اور پیش کریں تو بڑی نوازش، کوئی وقت تو ہے ہمارے پاس؟ ایک نظم غزل سنا دیتا ہوں۔ ضرور، غزل کے بغیر تو شاعر ادھورا ہے۔ اچھا، اس پہ حضرت امیر خسرو کی زبان کا کچھ اثر اور سایہ ہے، آپ محسوس کریں گے کہ دل مورکھ ہے بات نہ مانے تڑپے گا تڑپائے گا، دل مورکھ ہے بات نہ مانے تڑپے گا تڑپائے گا، جس سے ساجن روٹ گیا ہو کون اس کو اپنائے گا، جس سے ساجن روٹ گیا ہو کون اس کو اپنائے گا، اور گھور اندھیرا راہ کٹھن جنگل سناٹا لمبی رات، گھور اندھیرا راہ کٹھن جنگل سناٹا لمبی رات، کیا کا گاؤں ہے سکھیو کون اب ساتھ نبھائے گا، اور اندھیرا راہ کٹھن جنگل سناٹا لمبی رات، دور پیا کا گاؤں ہے سکھیو کون اب ساتھ نبھائے گا، اور ایک ایک کر کے بجھ گئے سارے جو آکاش پہ تارے تھے، ایک ایک کر کے بجھ گئے سارے جو آکاش پہ تارے تھے، دل کے دیپک آج سے تجھ سے تو ہی راہ سجائے گا، اور تو نے جاگتی آنکھوں پیارے برسوں سپنے دیکھے ہیں، تو نے جاگتی آنکھوں پیارے برسوں سپنے دیکھے ہیں، جان مگر مایوس نہ ہونا اچھا وقت بھی آئے گا، جان مگر مایوس نہ ہونا اچھا وقت بھی آئے گا، قدرت کا قانون اٹل ہے رات کے بعد اجالا ہے، قدرت کا قانون اٹل ہے رات کے بعد اجالا ہے، ایک سمے ایسا آئے گا ہر بیری پچھتائے گا، ایک سمے ایسا آئے گا ہر بیری پچھتائے گا، اور اس دھرتی کی پیاس بجھے تو میرا لہو بھی حاضر ہے، اس دھرتی کی پیاس بجھے تو میرا لہو بھی حاضر ہے، میرے لہو کے بعد مگر پھر میرا علم لہرائے گا، میرے لہو کے بعد مگر پھر میرا علم لہرائے گا۔ یہ شعر سنیے کہ تن کا اجلا من کا کالا جگ پر کرنا چاہے راج، شعر ہو گیا یہ کہ تن کا اجلا من کا کالا جگ پر کرنا چاہے راج، اب فرعون بنا پھرتا ہے کل عبرت بن جائے گا، بہت خوب، تن کا اجلا من کا کالا جگ پر کرنا چاہے راج، اب فرعون بنا پھرتا ہے کل عبرت بن جائے گا، برکھا ہوگی پھول کھلیں گے اور مہکے بوٹا بوٹا مہکے گا، برکھا ہوگی پھول کھلیں گے بوٹا بوٹا مہکے گا، گاؤں کا میرے پنکھ پکھیرو اور پپیہا گائے گا، گاؤں کا میرے پنکھ پکھیرو اور پپیہا گائے گا۔ اور شعر سنیے کہ داتا کا دھن بانٹنے والا دونوں جہاں کا والی ہے، داتا کا دھن بانٹنے والا دونوں جہاں کا والی ہے، ہاتھوں کو پھیلا کر دیکھو دامن دل بھر جائے گا، داتا کا دھن بانٹنے والا دونوں جہاں کا والی ہے،
ہاتھوں کو پھیلا کر دیکھو دامن دل بھر جائے گا، اور خاک میں امی کے قدموں کے گوندھے جس مالی نے پھول، خاک میں امی کے قدموں کے گوندھی جس مالی نے پھول، وہ چاہے تو پتجھڑ رت میں موسم گل لوٹ آئے گا، واہ واہ، وہ چاہے تو پتجھڑ رت میں موسم گل لوٹ آئے گا۔ اور آخری شعر کے مقطع کہ پچھلی رات کو ہوک اٹھے تو اس کے دوارے جا بیٹھو، واہ پچھلی واہ، رات کو ہوک اٹھے تو اس کے دوارے جا بیٹھو، تم پہ اویس وہ پٹ کھولے گا، بگڑی بات بنائے گا۔ واہ، کیا بات، بہت کیا بات۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت حضور یہ جگ پر کرنا چاہے راج کے بعد کا مصرع مجھے بتائیے۔ اچھا میں عرض کرتا ہوں، اچھا، تن کا اجلا من کا کالا، جی جگ پر کرنا چاہے راج، جی، اب فرعون بنا پھرتا ہے کل عبرت بن جائے گا۔ واہ، بہت بہت ہی اچھے، عمدہ۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بہت نوازش ہے، بہت نوازش۔ بہت شکریہ اویس جعفری صاحب، بڑی بھائی بہت نوازش، احسان آپ کا، بڑی مہربانی آپ کی، بہت خوب بہت خوب۔ اب یقیناً آج تمام حاضرین محفل بھی آپ کی شخصیت سے واقف ہو گئے کہ آپ ماشاءاللہ کتنی بڑی ادبی شخصیت ہے۔ بہت شکریہ ہماری محفلوں میں آنے کا، جوائن کرنے کا، ہماری عزت افزائی کا، بڑی نوازش۔ تو میں اس سے زیادہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ نے مجھ سے شروع میں کہہ دیا تھا کہ مجھے زیادہ بالکل۔ تو